जी अस्सलाम वालेकुम जी। सब दोस्त कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक ठाक होंगे। रमज़ान मुबारक सब दोस्तों को, बहन भाइयों को, फ़ज़ल बख्शा चैनल की तरफ से। आज एक छोटी सी वीडियो बनाई थी। अल्लाह बख्शे माँ जी को दुनिया से रुखसत हुए 4 साल आज गुजर गए। वीडियो थोड़ी लेट अपलोड कर रहा हूँ। 5 मार्च को वो अल्लाह को प्यारे हो गए थे। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का जायका चखना है। लेकिन कुछ रिश्ते इस तरह के होते हैं कि जो आपकी ज़िंदगी में बड़े अहम होते हैं, और वो सबसे अहम रिश्ते वो आपके माँ बाप ही होते हैं। ठीक है, फिर बहन भाई होते हैं। अगर आपकी शादी हो जाती है तो फिर आपके बीवी बच्चे आपके साथ होते हैं। लेकिन माँ बाप का नेमल बदल जो है ना, वो कोई नहीं है। तो ऐसा ही होता है, हमारा भी इसी तरह था अपनी माँ जी के साथ। जैसे सब बच्चों का बड़ा होता है, हमारा भी अपनी वालदा के साथ बहुत था। तो उनका 4 साल हो गए इस दुनिया से गए हुए। तो वो छोटा सा एक ब्लॉग बनाया था, तो मैंने कहा दोस्तों के साथ शेयर करें। कम्युनिटी तो खैर हमारी अभी इतनी बड़ी नहीं है, 1K सब्सक्राइबर हैं, लेकिन जो भी हैं उनका बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। और बहुत जल्दी इंशाल्लाह ताला मैं व्लॉगिंग की तरफ आऊँगा, अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आप सबके लिए। तो छोटा सा घर में गेट टुगेदर किया था, ताई जान को बुलाया था, वाली साहब आए, तो कुरान खानी की घर पे, और थोड़ा सा एहतमाम किया था उन सब के लिए। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना सा था कि कुछ यादें ऐसी होती हैं कि जो रह जाती हैं। इंसान पैदा होता है, फिर स्कूल जाता है, स्कूल आता है, फिर खुशी गमी हर चीज़ें जो है ना वो आपके साथ होती हैं। लेकिन वक़्त एक जैसा नहीं रहता इंसान का। अल्लाह ताला की ज़ात सबके लिए आसानियाँ करें। एक वाक़या शेयर करूँगा आप सबके साथ, दोस्तों के साथ। अक्सर मैं करता रहता हूँ अपनी फैमिली में भी, क्योंकि मैं घर का बड़ा बेटा हूँ। मेरे बाद 4 बहनें थीं, उसके बाद एक छोटा भाई है। अल्लाह ताला सबको अपने अपने घरों में सलामत रखे। सबकी शादियाँ हो गई, एक छोटा भाई रह गया, उसकी शादी अभी नहीं हो सकी। शायद अम्मी का वो देखना नसीब में नहीं था। तो मैं कभी कभी जिक्र करता हूँ कि माँ बाप के प्यार की बातें, कि औलाद जो है ना वो नहीं कर सकती उनको रिटर्न जो माँ बाप आपके साथ करते हैं। मुझे आज भी याद है, मैं 4 या 5 क्लास में था, आई थिंक सो, कि मैं कभी कभी याद करता हूँ उस बात को। तो मैं स्कूल ना किसी वजह से पता नहीं नाराज़ होकर चला गया, यहाँ क्या बात थी। बच्चे नाराज़ हो जाते हैं, आज हमारे भी बच्चे हैं, वो भी देखते हैं, उनको भी हम। तो मैं स्कूल चला गया, तो अल्लाह बख्शे माँ जी जो है ना वो, मैं स्कूल पहुँचा हूँ तो मैक्सिमम आधा घंटा लगा होगा। हम लोग तब टांगे पे जाते होते थे स्कूल। ये आपको बात बता रहा हूँ मैं 1995 की होगी या 1998 की होगी, इसी दौरान की है। तो अल्लाह बख्शे वो मेरे पीछे जो है ना वो टिफ़िन लेके तो आ गई। मैं स्कूल में क्लास में बैठा हूँ, और प्रिंसिपल साहब जो है ना वो आते हैं, तो कहते हैं आपकी वालदा आई हैं। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा यार पता नहीं खैर हो गए। तो मैं जाता हूँ तो देखता हूँ तो वालदा जो हैं वो मेरे लिए टिफ़िन लेके आई हुई हैं, मुझे गले लगाया है। उस टाइम तो ये चीज़ें इतनी नहीं होती थी, क्योंकि बच्चा होता है, बच्चे का ज़हन कुछ और तरह का होता है। आज हम चीज़ें वो फ़ील करते हैं। तो अब वो नहीं रहे, तो वो चीज़ें बड़ी याद आती हैं। और मैं भी कुछ इस टाइम बड़े सख्त हालातों से गुज़र रहा हूँ। अरूज एक देखा, उनकी दुआएं थी बहुत ज़्यादा मेरे साथ। एक अरूज का टाइम देखा, वो भी उनके बाद ही देखा। और अभी ज़वाल के टाइम से गुज़र रहा हूँ, वो भी उनके बाद ही गुज़र रहा हूँ। लेकिन रिश्तों की बड़ी अच्छी तरह पहचान हो गई है। सुनते होते थे कि बुरे वक्त में कोई आपका साथी नहीं बनता, लेकिन हमने देख भी लिया आपके बीवी बच्चे और बहन भाइयों के अलावा आपके साथ कोई नहीं खड़ा होता। लेकिन बहन भाई भी मैंने बड़े देखे हैं कि नहीं होते, लेकिन मेरे बहन भाई मेरे साथ खड़े हैं। लेकिन मैं उनको उस तरह नहीं कहता, क्योंकि मुझसे छोटे हैं। मैं तो हूँ ही बड़ा घर में, तो मुझे कहना भी अच्छा नहीं लगता उनको, क्योंकि छोटे हैं मुझसे, लेकिन खुश है अपने घरों में। छोटा भाई है, वो बड़ा सपोर्ट कर रहा है मुझे इस टाइम। अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, और अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी की हर खुशी जो है ना वो देखने नसीब करे। व्लॉग बनाने का और बात करने का सिर्फ मकसद इतना है कि ये रिश्ते बेलौस होते हैं आपके। तो अल्लाह बख्शे माँ जी का बड़ा प्यार था मेरे साथ। मैं जब फ़ौत होने से कोई तकरीबन 2-3 साल पहले ना, इनको जिगर का मसला जो है ना वो डायग्नोज़ हो गया।
ہم لوگ ڈاکٹر کے پاس گئے, انہوں نے ہمیں پریفر کیا, انہوں نے بولا آپ ان کو لاہور لے جائیں, یہاں پہ ان کا مسئلہ جو ہے نا وہ نہیں حل ہو سکتا. تو جو ایک فیل ہوتی ہے, رونا دھونا سٹارٹ ہو گیا, پتہ نہیں امی کو کیا ہو جانا ہے, کیسے ہو جانا ہے. اب اس بات سے آپ لوگ یہ بھی چیز دیکھیں کہ جو انسان نے ایکسپیکٹ کیا ہوتا ہے, سوچا ہوتا ہے, وہ کبھی بھی آپ کی لائف میں نہیں ہوتا. ہم لوگ لاہور لے کے چلے گئے اور ہم لوگ یہی سمجھتے تھے بس اللہ بخش امی کے پاس اب 1 مہینہ ہے, 2 مہینہ ہے, بس اتنا ہی. لیکن ایسا نہیں ہوا. ہم لاہور گئے, ان کا ٹریٹمنٹ کروایا شیخ زاید ہاسپٹل سے. سارا کچھ ہونے کے بعد وہ وہاں سے ریکور کر کے بھی آ گئے, صحت بھی ماشاءاللہ اچھی ہو گئی. آ کے وہ 2 سے 3 سال ہمارے ساتھ رکے ہیں, 2-3 سال ہمارے ساتھ رہے ہیں بڑا اچھے طریقے کے ساتھ. سارا کچھ ہونے لگا. اچانک ہی ایک دم نا ان کی آنکھوں کی جو ہے نا وہ روشنی تھوڑی سی کم ہو گئی, دھندلا نظر آنا شروع ہو گیا, جسے موتیا کہتے ہیں. تو بڑی ڈاکٹروں کو چیک اپ کروانے کے بعد نا شوگر بھی تھی ان کو. تو ڈاکٹر کو کہنے کے بعد بھی جو ہے نا وہ میں نے بڑا جگہ پہ مشورہ کیا, لیکن وہ نہیں تھے منع ہو رہے. وہ کہہ رہے تھے نہیں مجھے آپریٹ کروانا ہے, جو مرضی ہو جائے, میں نے فضل آپریٹ کروانا ہے یہ والا. تو میں نے بڑا تھوڑا سا ناراض بھی ہوا ان کے ساتھ. بڑا بھی تھا میں گھر پہ, میری بات سنتے بھی تھے, میرا بڑا پیار تھا ان کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ان کو کروڑ جنت دے. جن کے والدین ہیں اللہ ان کی خدمت کریں, اور جن کے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے رمضان کے مہینے کے صدقے. تو میں بڑا غصہ ہوا. پھر میں 2-3 جگہ پہ اور لے کے گیا, انہوں نے بھی منع کیا کہ آپ ان کا آپریٹ نہیں کروا سکتے آنکھ کا, لیکن وہ نہیں مانے. پھر سسٹر تھی میری چھوٹی, اس کے ساتھ بھی میری تھوڑی سی ہوئی بات. چھوٹے بہن بھائی ہیں میرے آگے نہیں بولتے, بڑی عزت کرتے ہیں میری. تو ان کو میں نے بولا یار یہ آپ لوگوں نے اپنے سر پہ کروانا ہے, پیسے جو لگیں گے وہ میں دے دوں گا, لیکن میں نے نہیں, اس کام کو میں نے نہیں کرنا کیونکہ ڈاکٹر منع کریں. لیکن امی جو ہے نا اللہ بخشے وہ بضد تھے کہ میں نے کروانا ہے. ہم لوگ چلے گئے, میں نہیں گیا, یہ لوگ چلے گئے. میں نے بولا میں نے لے کے بھی نہیں جانا ان کو, آپ خود جاؤ جدھر سے کروانا ہے آپ نے, کیونکہ ڈاکٹرز نے مجھے منع کیا اور میں نے نہیں یہ کام کرنا. یہ چلے گئے آپریٹ کروانے. پھر جب آپریٹ ہو گیا تو یہ مجھے فون آیا چھوٹی سی سسٹر کا کہ آپریٹ ہو گیا, آپ گاڑی لے آئیں. تب میرے پاس گاڑی نہیں تھی, دوست تھے میرے, اللہ تعالیٰ اس کو زندگی تندرستی دے, اس کی گاڑی لے کر میں جو ہے نا اس کو چلا گیا. میں امی کو لے کے گھر آ گیا. 1 دن گزرا, 2 دن گزرا, تو امی جو ہے نا ان کی جب پٹی اوپن کی ہے تو مجھے کہتے ہیں فضل میری یہ آنکھ جو ہے نا ایک جو آپریشن کروایا مجھے اس کے ساتھ صحیح نظر آ رہا ہے. تو میں بڑا گلٹی سا فیل ہوا. میں نے کہا یار امی آنکھ ٹھیک ہو گئی ہے تو میں جان بوجھ کے ان کا نہیں تھا آپریٹ کروا رہا. تو میں نے بولا دوسرا آپریٹ کب ہونا ہے؟ تب غالباً انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک آپریٹ کے 6 مہینے کے بعد یا سال کے بعد دوسرا آپریٹ ہوتا ہے, اتنی جلدی نہیں ہوتا. اندر سے میں ایکسائٹیڈ اس لیے تھا کہ اگر آنکھ ٹھیک ہو گئی ہے تو دوسرا بھی کروا دینا چاہیے, پھر تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن ڈاکٹروں نے ہمیں کیوں منع کیا تھا؟ خیر بات نکل گئی. 2 دن اور گزرے ہیں تو اللہ بخشی امی کی اسی آنکھ کے نیچے جو ہے نا وہ درد ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے ان کو, جبڑے کے پاس. تو میں بڑا پریشان ہوا. ہم لوگ دانتوں والے ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں کہ شاید جبڑے میں درد ہے, دانتوں کا ایکسرا کروایا, سارا کچھ کروایا, لیکن کچھ بھی نہیں. وہ درد جو ہے نا وہ بڑھتا گیا. پھر ہم لوگ ڈاکٹر کے پاس چلے گئے. ڈاکٹرز کے انہوں نے ایڈمٹ کر لیا ان کو. وہ ایڈمٹ کرنے کے بعد جو ہے نا ان کو وہ درد جو ہے نا وہ ان کا کنٹرول نہیں ہوا. ڈرپ شپیں لگاتے رہے ہیں 3-4 دن 5 دن انہوں نے لگوا کے, لیکن درد نہیں ان کا ٹھیک ہوا. ان کے چہرے کے اوپر لکوا کی شکایت بھی جو ہے نا ہو گئی. اندر سے جو دانتوں کے اوپر جس کو تالو بولتے ہیں وہ سارا بلیکش ہو گیا ہوا تھا, لیکن وہ درد نہیں ان کا ٹھیک ہو رہا تھا. تو ایسے ہی میرے دوست تھے شیخ احمد صاحب, ان کا ذکر اس لیے کرنا چاہوں گا کہ میرے ہر وقت میں انہوں نے بڑا ساتھ دیا, لیکن میں ان کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ نہیں چل سکا. کچھ وقت کی پوزیشن اس طرح کی بن گئی. بہت جلد میں وہ اپنا ویڈیو بھی جو ہے نا عروج سے زوال کی کہانی کا جو ہے نا وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد اپلوڈ کروں گا اپنے یوٹیوب چینل پہ. تو وہ شیخ احمد صاحب کے انکل تھے ایک, تو ڈاکٹر ہیں وہ ہومیوپیتھک کے. ان کو میں نے رپورٹس وغیرہ سینڈ کی کیونکہ میرے حالات اس ٹائم اتنے اچھے نہیں تھے, لیکن مجھے انہوں نے آفر بھی کیا شیخ احمد صاحب نے کہ آپ اپنی والدہ کو نا لاہور ڈاکٹر ہاسپٹل لے جائیں, تو جو بھی خرچہ ہوگا ہم دیں گے آپ کی والدہ کا, کیونکہ میرے حالات اس ٹائم اتنے اچھے نہیں تھے. تو ان کی بڑی نوازش ہے, انہوں نے کیا. تو ان کو رپورٹس بھیجی تو ان کے جو ڈاکٹر تھے نا ہومیوپیتھک والے, انہوں نے مجھے فون کر کے انہوں نے بولا فضل بیٹا آپ کی والدہ کا علاج جو ہے نا یہ انگلش میڈیسن میں نہیں ہے, آپ جدھر مرضی ان کو لے جائیں ان کو آرام نہیں آنا. میں بڑا شاکڈ ہو گیا. میں نے کہا یار ہم لوگ لاہور کی تیاری کر رہے ہیں, آگے سے مجھے انہوں نے اور بات بتا دی ہے. خیر انہوں نے رپورٹ ساری دیکھی. انہوں نے بولا آپ جاؤ شیخ احمد صاحب جن کا میں ذکر کر رہا ہوں ان کے گھر پہ جاؤ, ان کو بولو ان کی جو چاچی ہیں نا
انکل کاشف تھے، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی تندرستی دے. وہ فیملی میرے لیے بڑی قابل احترام ہے، بڑی قابل احترام ہے. لیکن میں ان کے لیے ابھی ٹھیک نہیں ہوں، کیونکہ میں بڑا گلٹی ہوں ان کے سامنے، کیونکہ کچھ پوزیشنیں اس طرح کی بن گئی تھی کہ میں کچھ بیان نہیں کر سکتا اس ٹائم. لیکن اپنے ولاگ میں انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ میں عروج و زوال کی کہانی جو میں بناؤں گا اس کے اندر میں ضرور ساری باتیں بتاؤں گا آپ سب کو. تو میں نے ان کے گھر گیا ہوں، انہوں نے مجھے ڈراپس دیے. انہوں نے بولا آپ اپنی والدہ کو یہ جا کے دے دو اور اپنی ماما والدہ کو ابھی گھر لے جاؤ. میں نے کہا ابھی تو نہیں لے کے جا سکتا، ظاہری بات ہے خاندان والے باتیں کرتے ہیں شاید پیسہ لگانے کے لیے آپ لوگوں نے اس طرح کیا یا اس طرح کیا. تو میں وہ میڈیسن ان کو دی. میں نے بولا انکل جی نہیں، میں اب آج نہیں کل لے جاؤں گا رات میں دیکھنا آپ کی دوائی دے کے. انہوں نے بولا ٹھیک ہے. انہوں نے کوئی 2 ڈبیاں ڈراپس کی دیں اور انہوں نے بولا 2 گھنٹے کے بعد یہ دونوں ڈراپس جو ہے نا دینے ہیں آپ نے ماما. میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ وہ دوائی اس طرح کی تھی ان کی کہ جیسے کوئی جادو ہو گیا. امید ایک جاگ گئی ہے میں کہ والدہ اب اللہ خیر کری تو ٹھیک ہو جائیں گے. امی کو رات کو 12 بجے ڈراپس دینے سٹارٹ کیے ہیں، 2-2:30 بجے تک ڈراپس دیے. امی بڑے پیار کی نیند سو گئے. میں بھی ہاسپٹل میں تھا، صبح اٹھا ہوں، امی اٹھ کے باتیں کرنا شروع ہو گیا. میں نے کہا درد کا سنائیں. میں نے فضل پتر بس دعائیں دینا شروع ہو گئی ہیں، جو ماؤں کا کام ہوتا ہے دعائیں دیتی رہتی. کہتی ہیں فضل پتر میں نے تو درد پتہ ہی نہیں چلے. میں اتنا خوش ہوا. میں نے کہا اللہ تعالیٰ بھائی، اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل کر دیا، امی کی طبیعت ٹھیک ہو گئی. سارا کچھ ہوا. صبح ہم نے ڈسچارج لیا، میں گھر لے کے چلا گیا. انہوں نے رپورٹس کروائی ڈاکٹر صاحب نے دوبارہ سے، جن سے ہم نے میڈیسن لی. رپورٹس کروانے کے بعد انہوں نے بولا فضل ایک بات میری ذہن میں رکھیں، اگر تو تیری امی کے سانس ہیں، زندگی ہے، تو یہ کھڑی کر دوں گا میں تیری ماما کو. اگر تو سانسیں نہیں ہیں تو پھر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. باقی اس طرح کے پیشنٹ میرے پاس بڑے آئے، کوما میں بھی چلے گئے، 2-2 سال کے بعد بھی اٹھ جاتے ہیں. ہماری امید اور پکی ہو گئی. گھر گئے، گھر آ کے میں رات ساری سویا نہیں تھا. آ کے میں لیٹا رہا گھر پہ. سارے لوگوں کا آنا جانا شروع ہو گیا کہ فضل کی امی آ گئے ہیں گھر پہ، سارا کچھ ٹھیک ٹھاک ہو گیا. تو میں جیسے ہی گرا ہوں، سو کے اٹھا ہوں، تو میں دیکھتا ہوں امی مجھے آ کے گلے لگاتے ہیں اور بڑا روئے ہیں میرے گلے لگا کے. کبھی مجھے اس طرح نہیں ہوا ان کو، والا میں ہی بڑی دفعہ گلے لگا کے ان کو رویا ہوں، وہ نہیں مجھے کبھی گلے لگا کے روئے. اس دن بڑا روئے ہیں، لیکن میں بڑا مطمئن ہو گیا تھا کہ امی نے ٹھیک ہو جانا. اچھا رات ہوتی ہے تو امی جو ہے نا وہ گنودگی میں چلے جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کو میں بھیجتا ہوں، پیشاب کی نالی لگ جاتی ہے ان کو. ڈاکٹر صاحب کو میں فوٹوز اور ان کی رپورٹیں وغیرہ بھیجتا ہوں. وہ کہتے ہیں کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں، پیشاب ان کا ٹھیک ہے، سارا کچھ ٹھیک ہے، ٹھیک ہو جائیں گے، گنودگی میں کچھ نہیں ہوتا، پیشنٹ اس طرح ہو جاتا ہے. میں مطمئن ہو گیا. اب جیسے ہی ہم نے ان کو دوسرے کمرے میں شفٹ کیا، بیٹھک میں اپنی جہاں پہ ہوا ذرا کھڑکیاں ہیں تھیں، ادھر جا کے بیٹھتے ہیں تو سارے بڑی باتیں کرتے ہیں، سارا ٹھیک ٹھاک. ان کو چہرہ بھی ان کا ٹھیک ہو گیا، بالکل جس طرح بندہ پیشنٹ نارمل نہیں ہو جاتا اس طرح ہو گیا. ہم لوگ بڑی امیدیں یاسین وغیرہ پڑھنے لگ گئے، سارے اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے. میں امی کے پاس بیٹھ گیا ہوں. تو اچانک سے میری نا ایک دم آیا. میں نے اپنی وائف کو پوچھا اور بہنوں کو پوچھا. میں نے کہا شوگر چیک کی ہے امی کی؟ انہوں نے بولا نہیں ہم نے نہیں. صبح میں غصہ ہو گیا ان کے ساتھ. شوگر دیکھتا ہوں تو شوگر بالکل لو ہو گئی ہوئی ہے، مطلب 50 60 70 پہ رہ گئی ہوئی ہے. فٹافٹ رس کھلائے ہیں، یہ وہ کیا. میں نے بولا شاید بڑھتی ہے. وہ چیک کیا، تھوڑی سی شوگر بڑھی ہے. پھر بلڈ پریشر چیک کیا تو وہ بھی ڈاؤن، لیکن بظاہری چہرے سے وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھے. میں ایسے ہی تھوڑا سا ٹائم گزرا تو ان کی سانس جو ہے نا وہ اکھڑنا سٹارٹ ہو گئی. میرے ہاتھ میں کلمہ پڑھنا سٹارٹ ہو گیا. میرے ہاتھوں میں انہوں نے جو ہے نا وہ جان دے دی. ولاگ بہت لمبا ہو جانا. ان شارٹ کہ میں باہر جانا چاہتا تھا، مجھے باہر نہیں جانے دیتے تھے. کہتے تھے میرا پتر جو ہے نا وہ میرے پاس رہے. ٹھیک ہے، یہ میرے والد صاحب ہیں، یہ میری بیٹی ہے. اس کا نام میں نے پھر میری امی کے بعد ہوئی تھی، اس کا نام میں نے پھر اپنی امی کے نام سے رکھا تھا، ریحانہ. ان شارٹ کے ماں باپ کی قدر کریں. یہ وہ موتی ہیں کہ جو ایک دفعہ کھو جائیں تو نہیں ملتے. اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے. اور ایک دفعہ الحمد شریف اور 3 دفعہ کل شریف پڑھ کے میری والدہ کے لیے بھی دعا کیجیے گا اور اپنے تمام مرحومین کے لیے بھی دعا کیجیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد جو ہے نا وہ ویڈیوز اور ولاگنگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اپنے عروج اور زوال کی کہانی بھی میں بہت جلد اپلوڈ کر رہا ہوں. جیسے ہی وہ بناؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ پھر میں آپ لوگوں کو اپلوڈ ہوگی. میری تائی جان ہے، یہ میرا بیٹا ہے ساتھ میں. تو اللہ تعالیٰ خیریت رکھے سب کو. بہت بہت سلام. اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا سب دوست. اب کہ انسان گزر جاتا ہے، بس وقت جو ہے نا وہ کبھی بھی آپ کے زخم نہیں بھر سکتا جو آپ کے پیارے آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے سب کو. یہ میرے تایا ابو کا بیٹا ہے، یہ ان کی بیٹی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات سب کے لیے جو ہے نا وہ اپنا فضل کرے.
اپنی خصوصی دعاؤں میں سب دوست یاد رکھیے گا. نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ملاقات ہوگی آپ سب دوستوں سے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو ولاگ پسند آیا ہوگا. بنانا تو بہت بڑا چاہ رہا تھا لیکن انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ آپ سب سے ملاقات ہوگی بہت جلد. اللہ حافظ.